अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल पे मौजूद अगर मैं कुछ हमने ले जनाब, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने किसी तौर पर ना सुधरने की कसम खाई हुई है, क्योंकि अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो वो जो एक लफ्ज़ है ना अल्फ़ाबेटिक्स में जिसका नाम है चे, तो वो समझ नहीं आएगी कि जनाब ये चे कौन है। लेकिन अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बताएं आप, कल एक जज साहब ने फैसला दिया, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया, इमरान खान साहब को जेल भेज दिया, 3 साल की सज़ा दे दी, और ये फैसला अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा ना सिर्फ नकाइस का हामिल है बल्कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अहम तरीन लोगों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है उनको भी इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। अभी इस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, अभी इस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि एक और फैसला आ गया। जज हुमायूं दिलावर साहब को एक और जज साहब का नाम काट के ना, यूं करके लकीर फेर के, जज हुमायूं दिलावर साहब को जनाब हुक्म मिल गया कि बैठो जहाज़ पे, सरकारी खर्चे पर जाकर 2 हफ्ते के लिए चिल मार के आओ, वो भी किधर, वलैत जाओ, वलैत 2 हफ्ते के लिए जनाब सरकारी खर्चे पर, सरकारी खर्चे के ऊपर जनाब टीए भी लो, जनाब वहाँ पर जाके बिज़नेस क्लास के अंदर सफ़र करो, अच्छे किस्म के होटल में ठहरो, सरकारी खर्चे पर जाओ, 2 हफ्ते के लिए चिल मार कर आओ। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि ये फ़ैसला ना किया जाता तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी? जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब का नाम ना काटा जाता और नाम काट कर जनाब हुमायूं दिलावर साहब का नाम ना लिखा जाता तो किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना था। लेकिन जब आप इस तरह के फैसले करते हैं, जब आप इस तरह के ऐलानात करते हैं, तो बुनियादी तौर पर यह तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो जज साहब ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ थे बल्कि उनको ये जो बरतानिया का दौरा दिया गया है, 14 दिन की सैर व तफरीह का उनको जो मौका फराहम किया गया है, ये इनफैक्ट उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने का इनाम दिया गया। और जो इनाम दिया गया है तो फिर ये जो तासुर है इससे तकवीयत नहीं पकड़नी तो कैसे जो है। और ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी ज़रा सा इस पर उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, और साथ ही उन्होंने ये वाला हुक्मनामा जारी कर दिया अपने दस्तखतों के साथ। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इज़ प्लीज्ड टू इन्फॉर्म, यानी वो खुश हैं कि जनाब वो इस बात के इज़हार कर रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब जज फैज़ान हैदर साहब की जगह पर जाएंगे लंदन, और जाकर वहाँ पर कॉमनवेल्थ के ज़ेर एहतमाम की जाने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हंगामी तौर पर शिरकत करेंगे 14 दिन के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो फ़ैसला गलत है, दुरुस्त है, कतई नज़र इस बात के इस तासुर को मजबूत कर दिया गया कि फ़ैसला गलत है। इस तासुर को मजबूत कर दिया गया कि इमरान खान को एक डिलिब्रेट मंसूबे के तहत सज़ा दी गई। इस तासुर को मजबूत कर दिया गया कि हुमायूं दिलावर साहब पर्सनल ग्रज रखते थे इमरान खान के खिलाफ। इस बात को साबित कर दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जानबूझकर हुमायूं दिलावर साहब को मौका दिया कि वो इमरान खान को कल के दिन में सज़ा सुना सके। इस बात का मतलब यह है कि मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन उठाया गया था और बार बार उठाया गया था उसको यकसर नज़रअंदाज करके जनाब ये फैसला दिया गया। और उसके साथ साथ डॉन के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है आज, और उस रिपोर्ट में भी जो बहुत सारे सवालात हैं वो उठाए गए हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अमल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लीगल क्वेश्चंस उठा दिए गए हैं, ये कहते हुए कि जज साहब ने जो फ़ैसला दिया था, हुमायूं दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया था, उस फैसले में वाज़ेह तौर पर इस बात को तहरीर फरमा दिया गया था वाज़ेह तौर पर कि जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी करेगी इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और रखेगी कहाँ पर, अडयाला जेल में। ये फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया। लेकिन होता क्या है, गिरफ्तार करती है उनको पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस पहले ही रेडी होकर बैठी होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉन में शाया हुई है, एक नहीं 3 टीमें बनाई गई होती हैं। इमरान खान साहब के घर को रात से ही कॉर्डन ऑफ किया जाता है, और जो लोग हैं, जैसे ही ये 12:30 बजे फ़ैसला आता है, 1:10 तक जनाब इमरान खान साहब के घर में दाखिल भी हो चुके होते हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जा चुका होता है, इमरान खान को गाड़ी में बिठाकर रवाना भी कर दिया जाता है। लेकिन वो हुक्म जिसने पाबंद किया था इस्लामाबाद पुलिस को, वो कहीं दायमे हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे नकात रखे जाते हैं ना जी, कि जनाब मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया गया, गवाहों को सुनने का मौका नहीं दिया गया, जो हुक्म था वो पंजाब पुलिस को नहीं था, इस्लामाबाद पुलिस को था, गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल करने का ऑर्डर था, अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये वो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए
ہائی کورٹس کے اندر اس فیصلے کا برقرار رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا، بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس وہ میرٹ پر نہیں لڑا، میرٹ پر اس نے ایک میرٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کیس کے حقائق کے اوپر بات نہیں کی، انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جناب ان کے اکاؤنٹ میں اگر انہوں نے خود ان کے اعلان کے مطابق انہوں نے یہ جو تحائف ہیں یہ تقریباً 5.5 پونے 6 کروڑ روپے کے بیچے تو ان کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کیوں موجود تھے اور باقی جو اماؤنٹ تھی وہ کدھر گئی؟ عمران خان صاحب نے اس بات کا سوال کا جواب نہیں دیا، عمران خان صاحب نے اس بات کا سوال کا جواب نہیں دیا جو تحائف ان کو ملے اس میں سے جو تحائف انہوں نے بیچے وہ کس کو بیچے، اور سب سے امپورٹنٹ گواہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کی بجائے وہ شخصیت ہو سکتی تھی جس نے عمران خان صاحب سے وہ تحائف وصول کیے، چاہے وہ سپر مارجنا سپر کا وہ شفیق گھڑی فروشی کیوں نہ ہوتا، گھڑی سازی کیوں نہ ہوتا، جس کے واچ ہاؤس ہے جس نے جہاں کی رسید لگائی گئی تھی اس کے اندر، وہ آگے کہتا ہے کہ ہاں جی عمران خان صاحب کی طرف سے فلاں بندہ آیا تھا، اس نے آ کے مجھے یہ گھڑی بیچی، میں نے یہ گھڑی خریدی، اتنے کی خریدی، یہ ہے اس کی رسید، بات ختم ہو جاتی، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تمام چیزیں لڑی نہیں گئی۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو باقی گھڑیاں آپ کے پاس آئی تھیں یہ گھڑیاں کہاں گئیں؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تحفے میں دے دی۔ کس کو دے دی؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ تحفے کس کو دیے۔ بھائی کسی نہ کسی کو تو دیے ہوں گے، بشرا بی بی کی اولاد کو دے دی ہوگی، بشرا بی بی کے دمادوں کو دے دی ہوگی، اپنے ہی کسی شاہ محمود قریشی کو دے دی ہوگی، حماد اظہر کو دے دی ہوگی، عمران ریاض خان کو دے دی ہوگی، صابر شاکر کو دے دی ہوگی، کسی کو دی ہوگی، صدیق جان کو دے دی ہوگی، کسی کو دی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوال یقینی طور پر کریٹ کرتے ہیں، اور جواز کیا تلاش کیا گیا کہ جناب یہ 120 دن کے اندر یہ جو ریٹرنز فائل ہونے کے 120 دن کے اندر شکایت درج کی جا سکتی تھی، کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ کارروائی 120 دن کی بجائے 360 دن میں ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے یہ غلط ہے۔ یقینی طور پر ٹیکنیکل گراؤنڈز میٹر کرتی ہیں، لیکن جو کیس کے میرٹس ہیں وہ بھی یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اس کے اوپر فوکس رہنا چاہیے۔ لیکن اب ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر کون سی چیز زیر بحث آئے گی؟ کیس کا میرٹ زیر بحث نہیں آئے گا، آئے گی ٹیکنیکلٹیز، مینٹینیبلٹی کا کویسچن، گواہوں کو کیوں نہیں رکھا گیا، انتظار کیوں نہیں کیا گیا، فیئر ٹرائل کا موقع کیوں نہیں دیا گیا، جج نے یہ کہہ دیا تھا کہ گرفتار کرنا ہے، گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں گی، اور ان چیزوں کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا جس سے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ عمران خان کو پرسنل گرج کا شکار کیا گیا۔ اور یہ جو 6 فیصلے ہیں نا جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، ہمایوں دلاور صاحب کو جناب 14 دن کے لیے برطانیہ میں سیر سپاٹے کے لیے بھیج دینا، یہ اس فیصلے کو ویلیڈیٹ کرے گا کہ ہاں جی یہ بالکل ہوا، یہ ایسے ہی ہوا۔ ادروائز اس کو انعام کے طور پر جناب فیصلہ سناتے ہی اگلے دن یہ نہ کہا جاتا کہ جناب PIA کے جہاز پہ بیٹھو، جاؤ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جا کے لینڈ کرنا اور 14 دن وہاں پہ ذرا مزے کرنا، بھرپور طریقے سے سیر و تفریح کرنا، یہ تھکاوٹ دور کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائمنگز آپ دیکھیں، ایک جانب عمران خان کی سزا، دوسری جانب جناب انتخابات کے التوا کے لیے کونسل فار کامن انٹرسٹ کا اجلاس، اور اس اجلاس میں نئی مردم شماری کو ویلیڈیٹ کرنا، اور اس کے بعد تیسرا پہلو آ جاتا ہے یہ والا جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو جو ریلیز کی گئی ہے آج کے دن اسپیشلی خاص طور پر ریلیز کی گئی ہے، باضابطہ طور پر کل سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی کہ جناب یہ ویڈیو ریلیز کی جائے گی 4 بجے سما چینل پر، 4 بجے دنیا نیوز کے اوپر۔ یہ باضابطہ طور پر وقار ستی اور دیگر لوگوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر یہ جو ہے وہ لگائی خبر کہ جناب یہ شیئر کی جائے گی۔ 4 بجے جناب وہ ویڈیو آ گئی۔ ویڈیو کیا تھی؟ 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے واقعات کے اوپر ویڈیو ہے جس کے اندر یقینی طور پر یہ ہر ایک عمل قابل مذمت ہے جو 9 مئی کو ہوا۔ وہ جناب جنا ہاؤس کو کہہ رہے تھے زنا ہاؤس، یہ لفظ استعمال کیے گئے، وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جناب عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ وہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا اس کے ذریعے یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، شہریار افریدی اس بات کا واضح طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ GHQ جانا ہے، GHQ جائیں گے، GHQ میں
وہ یہ تمام چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا گیا کہ جناب یہ تمام اقدامات جو 9 مئی کو ہوئے تھے یہ باضابطہ پلاننگ کے تحت ہوئے تھے۔ پھر بہت سارے لوگوں کے اعترافی بیان جو آلریڈی سامنے آ چکے ہیں ان کو بھی اس ویڈیو کے اندر شامل کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب اس کی کس حد تک پلاننگ تھی۔ اب یہ ویڈیو، یہ جو ٹائمنگ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں نا، یہ ٹائمنگز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اس بات کا آج کے دن میں یہ ویڈیو جاری کرنے کا مقصد یہ اظہار ہے کہ جناب ہم ابھی تک نہیں بھولے 9 مئی، اور نہ ہی ہم نے بھولنے دینا ہے کسی کو۔ یہ پیغام ہے بڑے واضح انداز میں کہ جناب وہ تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے فریج میں سے باؤل نکال کے قورمہ کھا رہے تھے نا، وہ جو پکا ہوا قورمہ تھا، چکن قورمہ جو وہ کھا رہے تھے، ان کو یہ جو قورمہ ہے یہ ہضم نہیں ہونے دینا۔ وہ بندہ جو بغل کے اندر جناب مور اٹھا کے لے گیا تھا، اس کو یہ آلدو اس نے واپس کر دیا ہے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی طور پر ناقابل معافی ہے۔ باقی چیزیں تو یہ تو قورمہ اور مور تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جو باقی چیزیں کی گئیں، جو باقی عمل کیے گئے، جو ہے ایئر بیسز کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، جو شہداء کی یادگاروں کے ساتھ کیا گیا، یہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ پیغام دینا ہے آج کے دن، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے یہ جو جانشین ہیں ان کے لیے، کہ بھائی دھیان رکھنا، اس مرتبہ کسی طرح کی کوئی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اب اگر ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ دوسرا پیغام دینے کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دیا گیا کہ جناب کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو کل بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی، یہ بھول جائے، بالکل کلیئرٹی سے بھول جائے۔ ذرا ان کو جانے دو اور ہمیں آنے دو ذرا، اور پھر دیکھنا کہ پنجابی کے اندر نا کس پا وک دی ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر جو احتجاج ہونا تھا، جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب آسمان روئے گا، اس طرح کا کوئی احتجاج کسی جگہ پر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی قریبی جرنلسٹ ہے ہارون الرشید صاحب، جن کو آپ نے یقینی طور پر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا، ان کے بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور جس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ حضرت امام زین العابدین کا ایک فرمان ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی کہ اہل کوفہ کی خاموشی پر۔ ایک شہر نہیں بلکہ ایک خاموش، یہ کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے۔ جہاں کہیں ظلم ہو اور خلق خاموش رہے تو وہ دیار کوفہ ہے اور اس کے مکین کوفی، امام زین العابدین۔ یہ انہوں نے لکھا اپنے ٹویٹ پہ۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے، یہ اعتراف ہے کہ عمران خان آپ کے لیے جیل چلا گیا لیکن آپ باہر نہیں نکلے، لہذا آپ کا باہر نہ نکلنا وہ جو ہے طرز جو کوفہ ہے وہ ہے، جس کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ، باقی قطع نظر اس چیز سے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان گرفتار ہو گیا، آپ کی ریڈ لائن انہوں نے کراس کر دی، لیکن آپ نے جو ریاست ہے اس کو اس مرتبہ 9 مئی کی طرح چیلنج کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ بنیادی افسوس جو اس وقت طاری ہے۔ لیکن آپ اس افسوس کے بارے میں جو مرضی رائے کا اظہار کریں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو لکوناز ہیں، یہ جو فیصلے کے اندر ہیں، طرز عمل کے اندر ہیں، جو جس طرح کے جو فیصلے کیے گئے ہمایوں دلاور صاحب کو لندن یاترا پر بھیجنا، یہ وہ تمام عمل ہے جو بے شک ایک درست فیصلے کو غلط فیصلہ سے تعبیر کیا جائے گا، اور اس کے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اثرات ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو جو اپنے طرف دوبارہ مائل کرنے میں یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ فیوریبل گراؤنڈز تیار کریں گے، اور وہ اپنے ووٹر سپورٹروں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں گے۔ کاش ایسے فیصلوں سے اعتراض کیا جا سکتا، لیکن کیا کیا جائے، یہاں پر ان تمام چیزوں کی شاید کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔